मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कोयटा प्रेस क्लब के अरकान, इससे पहले कि मैं अपनी बातों का इफ्तिताह करूं, सबसे पहले कोयटा प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर इरफान साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल अयूब तरीन को बमाए उनकी काबीना के मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि अलग आके आपको मुबारकबाद देते और आपकी मिठाइयाँ भी खाते, लेकिन वक्त की कमी और हालात ने शायद उसकी हमें इजाज़त नहीं दी, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए समझा कि आज आपको मुबारकबाद दे दूँ। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बरोज़ 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज़ी काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो लॉन्ग मार्च वट से कोयटे की तरफ हमने जारी किया था, उसकी राह में जो रुकावटें आयल की गई, 20 दिन तक लखपास के मकाम पर हमें रोका रखा और जिस मकसद के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनके कारकुनान, मरकज़ी साथियों ने और मोतबरीन इलाके के लोगों ने जो ताउन उस लॉन्ग मार्च या धरने के साथियों के साथ किया था, वो काबिल तहसीन है। क्योंकि उस धरने के इख्तिताम पे हमने कुछ ऐलानात भी किए थे कि सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल उन तमाम बातों का, उन तमाम वाक़यात का बारीबीनी से जायज़ा लेने के बाद न कि सिर्फ ये एक मसला था, बल्कि और भी कई मसाइल ज़ेर बहस आए, जिसमें आपके बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, नाम नहाद जो जमहूरियत के लिबादे में जो अहकामात या इक़दामात या फ़ैसले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंध के माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के जो एक्ट पास किए गए वो भी ज़ेर गौर आया। 6 कैनाल का जो मसला है वो भी ज़ेर गौर आया। मुल्क में ज़री टैक्स आबाद ज़मीनों पर लगाए गए, मगर बलूचिस्तान में सितम ज़रीफ़ ये है कि हमारे बागात और बंजर ज़मीनों पर भी वो टैक्स लागू किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी की मरकज़ी जो काबीना है उसमें तंजीम साजी के मसाइल भी ज़ेर गौर आए। लॉन्ग मार्च जो 28 मार्च को हमने वट से जिसका इफ्तिताह किया था, और मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह, क्योंकि कई बार आप प्रेस क्लब के दोस्तों के साथ लखपास के मकाम पर उसकी तफसील हमने बयान की कि किस तरीके से हमें रोका गया, कौन कौन सी जो रुकावटें हमारे सामने लाई गई, उसके बावजूद जिस अंदाज में लोगों की उसमें शिरकत और 20 दिन तक सर्दी, गर्मी, ईद का दिन, कई जुम्मे भी हमने वहाँ पर गुजारे, उसके बावजूद लोगों का इस अंदाज में उसमें शिरकत करना मेरे ख़्याल में ख़ुद हमारी उस मौक़िफ़ की तायद और हमारी कामयाबी की दलील देता है। लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत जिससे ये मुतालबात हम करते आ रहे थे कि जो ख़वातीन हैं या BYC की जो अरकान हैं, उनमें मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी, सफ़दुल्ला शाहजी और समिति जो बीबर बलोच, हमारे BNP के जो कारकुन हैं मास्टर अब्दुल हलीम, और कई सियासी कारकुनों को जो है 3MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया है। मारवाए कानून उनकी गिरफ्तारी की जो अमल में लाई गई है। मामला फिर गया अदालतों में। हमारी लीगल टीम भी अदालतों में पहुंची और आपने ख़ुद देखा होगा, आपकी जो मीडिया की जो टीम है उन्होंने भी उस फैसलों का जायज़ा लिया होगा। मारन
کہ پٹیشنر جو تھی اس کیس میں اس کی بہن تھی نادیہ بلوچ، جس نے 22 مارچ کو یا 24 مارچ کو انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور ایک ہی پیشی اس کی ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے 10 اپریل کو۔ اس میں جو بینچ ہے نمبر 1 وہ ان سے ایفیڈیوٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر آپ لائیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کارروائی کو آگے لائیں گے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کے وکلاؤں نے ان سے جا کے وہ ایفیڈیوٹ بھی سائن کرایا، اور وہ فیصلہ جو محفوظ تھا غیر محفوظوں کے ہاتھوں جب چلا گیا، 4 دن کے بعد جب اس کی فیصلہ سنایا گیا، پھر گیند ایک بار پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف پھینکی گئی۔ اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس جو بینچ نمبر 2 میں دائر کیا گیا تھا، کھانسی کا کیا نام تھا؟ نہیں وہ جو رؤف قاسم کے 2 بیٹے تھے، ان پر بھی ایلیگیشن یہی تھی کہ 3 MPO کے تحت BOIC کے ممبران کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا یا ان کو پناہ دیے۔ بینچ نمبر 2 اس MPO کو جو 3 MPO کو جو خارج کرتی ہے۔ ایک ہی بلڈنگ 2 مختلف کمرے، ایک میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، سیم ایلیگیشن، ایک ہی نوعیت کا کیس، لیکن ایک میں جو ہے ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ اس عدالتی نظام پر جو ایک سیاہ دھبا ہے، اور اس کے باوجود جو دوسرے ہمارے کارکنان تھے جن کو 71 کے قریب تھے، جن کو 100 کے قریب، 70 ہمارے ہیں، باقی دوسری پارٹیوں سے ہیں، ان پر بھی یہ 3 MPO کے تحت کیس لگائے گئے تھے۔ اور کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی بینچ نمبر 1 کے سامنے، تو ہمارے وکلاؤں نے، ساجد ترین، ہمارے جو جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب اس پر آرگیو کیا، اور کورٹ کے سامنے، ججز کے سامنے اور کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہی کیس انہوں نے بینچ نمبر 2 کی طرف بھجوا دیا ہے۔ اب یہ جگ ہسائی سے تو بات بہت آگے جا چکی ہے۔ عدالتیں میں جب انصاف مہیا نہیں ہوگا، عدالتیں بھی نالے کی اس طرف دیکھتی رہیں گی، تو لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں۔ جب انصاف کے تمام تقاضے بند کیے جاتے ہیں، جب انصاف کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، تو لوگ مزاحمت کے مختلف ٹولز جو استعمال کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ انسرجنسی ہے، چاہے یہاں پر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، چاہے یہاں پر ماروع آئین گرفتاریاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ہیں، یا یہاں پر ان کی آڑ میں یہاں پر فارم 47 کے تحت جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں، ان تمام کا مقصد یہاں کے وسائل کو لوٹنا، یہاں کے سائل پر قبضہ کرنا، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین کو معلوم ہی نہیں، ان کی سیاسی قیادت کو معلوم نہیں کہ یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن اس ایکٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ وہی ایکٹ جو ہے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو زیر بحث ہے، کئی دنوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منتخب اراکین ہیں، وہ لوگ جو منتخب ہو کے آئے ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو، ایسی قوتوں نے ان کو منتخب کر کے لایا ہے جو ان کی ڈگڈگی پر ناچ اور گانے بجاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، نہ ہی حکومتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اب اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے علاوہ جو ایک PPL کی جو ایکسٹینڈ دی گئی ہے قدرتی گیس اور تیل کے حوالے سے، 2015 سے یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں۔
کر کے نہ کہ صرف 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں۔ اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی نے جو ہے نا 18ویں ترمیم کی تابوت میں جو کیل ٹھوکی ہے، وہ نہ کہ صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت بلکہ پی پی ایل کی جو ہے ایکسٹینشن ہے سوئی گیس کے حوالے سے، اس کو ایکسٹینشن دے کر 18ویں ترمیم کی کو جو ہے نا انہوں نے ایک آخری کیل ٹھوک دی اس میں۔ تو معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی اس کے علاوہ 23 اپریل کو خضار میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا، 25 اپریل کو گوادر میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، 27 اپریل کو پنجگور میں جلسہ منعقد کیا جائے گا، 29 اپریل کو نوشکی اور کوئٹہ میں جو ہے 2 مئی کو احتجاجی جلسہ جو منعقد کیا جائے گا۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اب بغیر جمہوری مزاحمت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور یہ مزاحمت ہم روز اول سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی یہ کہ جب تک کہ اہل بلوچستان، اور میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نہ کہ صرف ہم مزاحمتی طریقے چلائیں گے بلکہ لیگل قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ اور پی پی ایل کی جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئینی پٹیشن داخل کریں گے، اور تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہم ان کو بھی اس پر آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ بنائی گئی ہیں، کیونکہ صوبے میں تو ابھی تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وجود نہیں، مرکز میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اپنی جو لیگل کمیٹی ہیں ان سے صلاح مشورے کے بعد یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ان دونوں مسئلوں پر داخل کریں گے۔ آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں اس حوالے سے؟ سردار صاحب، بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے بیان کی، اپنے پارٹی کے مرکزی کابینہ میں بھی جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، اس سے قبل لکپاس دھرنے میں اے پی سی آپ کی صدارت منعقد ہوئی،